अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अरदीन रूही व अरवाहिल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। पहले तो सबको अस्सलामु अलैकुम और तमाम तर हम्दो सना परवरदिगार आलम को ज़ेबा और तमाम तर हदिया दरूद और सलाम उन ज़वात मुक़द्दसात के लिए कि जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने इस कुल कायनात को कुन कहकर खल्क़ कर दिया। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले में। अम्मा बाद तवक्कल तो अल्लाह परवरदिगार आलम का शुक्र कि उसने नेमत हयात अता फरमाई और वाक़ईन परवरदिगार आलम का शुक्र ही है कि उसने हम सब को सांसों को हमारी मुताहर करने का ये माह अता करके हमारी सांसों की तहारत का एक ज़रिया करार दिया, हमारी समाअतों की तहारत का एक ज़रिया करार दिया, हमारी ज़ुबान की तहारत का एक ज़रिया करार दिया। पहले तो आप सबको खुश आमदीद के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब ज़ाकिरात, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर माशाल्लाह आप लोग सब सीखने के लिए आए हैं। देखिए, पहली बात अपने मौजू पर आने से पहले आप सब की खिदमत में कर्ज़ करती चलूँ कि मिंबर पे आना कमाल नहीं है, मिंबर पर आकर अपनी गुफ्तगू को बेहतरीन बनाना कमाल है। वो गुफ्तगू करना कि जो वाक़ईन मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए हो, जो हक़ अदा करे इस फ़र्श का, जो इस मिंबर का हक़ अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जब यहाँ पर आई होंगी आपने अहद किया होगा एक यही कि इंशाअल्लाह जब हम मिंबर पर बैठेंगे तो कुछ सीख कर समझ कर इल्म हासिल करके हम मिंबर पर बैठें। खूब, जहाँ तक मेरे मौजू का ताल्लुक़ है, मौजू यकीनन आपकी नॉलेज में है कि घरों की मजालिस में असर पजीरी बढ़ाने के लिए जो इक़दामात हैं और उसमें मज़ामीन क्या होने चाहिए। खूब देखिए, जब बात होती है घरेलू मजालिस की या किसी भी अमल की हम बात करते हैं तो नंबर एक ये होता है कि जब हम किसी भी अमल के मतलूब और उसकी नताइज को देखते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उसको उसके आदाब और उसके उसूलों के साथ अंजाम दें। तो फिर जब मजलिस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब मजलिस सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात हम करते हैं तो ये तमाम आमाल से अफजल है, यानी तमाम इबादतों से अफजल है। मुस्तहबात में की बात कर रही हूँ कि तमाम, क्योंकि अपने अंदर ये मजालिस जो हैं आपने सब रवायात सुनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ उलमा आपके पास आते रहते हैं, यहाँ पर ज़िक्र आप सुनती रहती हैं, ख़ुद भी माशाल्लाह बाइल्म है आप लोगों को पता कि ये ख़ुद मजालिस सैयदुश्शुहदा अपने अंदर कई इबादतों को समेटे हुए हैं, है ना। कि ये जब मजालिस हम और आप कर रहे हैं तो फिर क्यों मैं और आप ऐसे आमाल को अंजाम नहीं दें कि ये मजालिस हमारी ऐसी हो जाएं कि जो हमारे कुलूब के ऊपर असर करें, ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं कि इसकी असर पजीरी की बात करते हैं तो यकीनन इसके कुछ आदाब हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, उसूल हैं कि जो हमको और आपको देखना है कि ताकि हमें नतीजा वो हासिल हो जो मजालिस का हम नतीजा हासिल करना चाहते हैं। खूब, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ असर पजीरी की कि घरेलू सतह पर अगर मजालिस हम कर रहे हैं असर पजीरी, एक असर पजीरी कौन सी है जो मानवी है, ठीक है। एक असर पजीरी कौन सी है जो मानवी है और एक असर पजीरी वो है कि जो ज़ाहिरी है। इंशाअल्लाह आज के पूरे दर्स में आपकी खिदमत में बयान होगा कि जो मानवी असर पजीरी है वो अगर हम उसूल देखें उसके तो 3 उसूल हमें नज़र आते हैं, एज़ अ ज़ाकिरा भी, और अगर हम देखें बानियानी मजलिस अगर हम अपने घर के अंदर मजलिस रख रहे हैं तो भी हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी, आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल है ना।
یعنی کیا ٹرائنگل ہے؟ ایک ٹرائنگل جو کہ بانیان ہے کہ جو مجلس اپنے گھر میں برپا کر رہا ہے، دوسرا کون ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے وہاں پر آ کر، اور تیسرا وہ کہ جو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اصول ہیں، جو رول ہیں، وہ کیا ہیں اس مجلس کو برپا کرنے کے۔ 3 باتیں انشاءاللہ آج کی درس کی حد تک آپ کی خدمت میں معنوی اثر پذیری کے طور پر بیان کریں۔ دیکھیں 3 چیزیں ایسی کہ جن کا مجالس میں خیال رکھنا، اس میں پہلی چیز کون سی ہے کہ حسین ابن علی یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے مقاصد کو بیان کرنا۔ نمبر 1، ابھی میں اس کی ڈیٹیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ امام مظلوم علیہ السلام کی تحریک کے مقاصد کو بیان کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ ان مجالس کے بارے میں ہمارے ائمہ کرام کی کیا کیا ہدایات ہیں، ان کی کیا کیا روایات ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا۔ خوب، تیسری چیز کون سی ہے؟ اس عزاداری کے بارے میں، ان مجالس کے بارے میں ہمارے علماء کی کیا ہدایات ہیں، ان کی کیا تاکیدات ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ خوب، یہ 3 چیزیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ رول کہہ لیں آپ اس کو، اصول کہہ لیں آپ اس کو، ان مجالس کا پلر کہہ لیں، یا یہ کہیں کہ یہ معنوی اثر پذیری، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ بیان یہ تینوں کی تینوں چیزیں مجالس میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کون سی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ امام کی تحریک کربلا کا مقصد کیا؟ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ جب آپ منبر پر ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن پھر صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ دیکھیں جب منبر پر آپ آتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کون سی چیزوں کا خیال؟ پہلی چیز آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں جب آپ منبر پر ہوتی ہیں تو جو 1 گھنٹہ آپ منبر پر موجود ہیں، وہ 1 گھنٹہ یقیناً آپ پروردگار عالم کے ہاں صرف اپنے 1 گھنٹے کا حساب نہیں دیں گی، بلکہ سامنے جتنے افراد مجمع میں موجود ہیں، سارے کے سارے افراد ہیں، ان کا آپ نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ نے حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، آپ نے کسی قسم کا جو طنز ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں خیال رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالی اب آئیے کس کی طرف کہ امام کی تحریک کربلا کا مقصد کیا تھا، یہ بیان ہونا گھروں میں ضروری ہے۔ نمبر 1 بات یہ کہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی تحریک کربلا کا اصلاً مقصد ہی کیا تھا، یعنی حدود الہی کا پامال ہونا۔ دیکھتا جب امام دیکھ رہے تھے کہ یزید کون ہے، کہ فاسق ہے، فاجر ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک امت کے لیے جب حکومت میں جب وہ آ گیا تو اس کو کیا ہوا کہ اس کی بیعت امام نے ارشاد فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کسی طرح۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی بیعت ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ارشاد کے مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیعت ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خاموش رہنا بھی ناقابل قبول تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے جب اقدام اٹھایا تو ہم کو اور آپ کو اس تحریک کا مقصد امام کے پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اس تحریک کا مقصد ہم کو کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں امام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہم کو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام کے فرامین کیا ہیں، یعنی جب تحریک آپ نے کربلا کی چلائی ہے، مقصد آپ نے بتائے، امام کے فرامین کیا ہیں، امام کے وہ اس دوران لکھے گئے یا ریسیو کیے گئے جو مکتوبات ہیں اس میں کیا کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر سب سے اہم ترین چیز یہ کہ جو امام کے خطبات ہیں، آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ خطبات امام کے بہت اہم ترین ہیں، وہ خطبہ کے جو خاص طور پر جو امام کی اس تحریک کو بیان کر رہا ہے، امام کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، امام کے خطبات بہت سارے ہیں، لیکن مقصد امام نے جس خطبے کے اندر بیان کیا، کیا وہ کربلا میں آ کے دیا؟ نہیں عزیزان۔ کیا امام نے مکہ کے اندر دیا؟ کہا نہیں، مکہ کے اندر بھی نہیں دیا۔ کہا پھر کہاں دیا؟ مدینہ کے اندر دیا۔ کہا مدینہ کے اندر بھی چلتے ہوئے نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ خطبہ، ایک خطبہ جو دیا وہ ولید کے دربار میں دیا۔ دیکھیں یہ مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک اس مقصد سے آشنائی نہیں ہوگی، اس مقصد سے آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے ذہن امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے لیے آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کیا؟ امام علیہ السلام نے سب سے پہلا خطبہ کہاں پر دیا؟ خطبہ دیا ولید کے دربار میں، اور بہت مختصر سا خطبہ، لیکن امام کا بہترین خطبہ، اس کا صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں۔
یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے عزیزان، اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلے اول ترین میرے اور آپ کے ذہنوں میں واضح۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تحریک کس طرح پتہ چلی، مکہ میں نہیں پتہ چلی، امام نے یعنی جب چل چکے ہیں تب نہیں بتایا، کربلا میں نہیں بتایا، مکہ میں نہیں بتایا، مدینہ میں بھی اس وقت اپنے خطبات میں امام نے اپنی تحریک کو بالکل واضح کر دیا، اپنے مقصد کو بالکل واضح اور روشن کر دیا۔ کس طرح سے کیا کہ دیکھیں ولید کے دربار میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جملہ آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے امام کا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ حسین جیسا اس یزید جیسے کی، نہیں کہا کہ مجھ جیسا، یعنی رہتی دنیا تک امام نے گویا یہ اپنا مقصد بتا دیا کہ دیکھو قیامت تک اب جتنے شیعہ ہوں گے، جتنے مومن ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، سب جو مجھ جیسا ہوگا، حسینیت جیسا ہوگا، وہ یزیدیت جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ وہ خطبہ امام کا کہ جب امام نکلے ہیں تو امام نے جملہ کون سا کہا، اپنی تحریک کا مقصد امام نے بتایا، کہا کہ میرا نکلنا کسی فساد کی بنا پر نہیں ہے، میرا نکلنا کسی سیر و تفریح کی بنا پر نہیں ہے، میرا نکلنا جو ہے وہ کسی کا رنجش کے لیے، کسی دل دکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام نے بہت واضح طور پر 3 موقف جو ہے وہ اپنے بیان کیے۔ آپ غور کیجئے کہ تحریک کربلا کا مقصد اب امام کب بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بند کمرے میں امام نے بیان کیا، بلکہ امام نے اپنی تحریک کا مقصد جو ہے وہ لوگوں میں، بھرے مجمع میں سامنے امام نے بیان کیا، کہا کہ میرا نکلنا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو نکلنا پھر امام کا کیا ہے؟ 3 باتیں امام نے اپنے وہاں پر بیان کی مقصد کے طور پر عزیزان۔ پہلی بات کون سی امام نے بیان کی اپنی تحریک کا مقصد؟ پہلا کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، نمبر 1 بات۔ دوسرا جملہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا کی سیرت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کو نافذ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور تیسرا مقصد، اہم ترین مقصد، کہ جو آپ کے بھی کام کا ہے، میرے بھی کام کا ہے، جو فرش عزا پر آنے والی بیویاں ہیں، سب کے کام کا ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا نکلنے کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی مقصد یہی ہے نا عزاداری کا۔ اس تینوں جملوں کو اگر میں اور آپ سمجھ جائیں عزیزان تو یقیناً ہم کو اور آپ کو امام کی تحریک کا مقصد ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ خطبات کو ہم نے اور آپ نے پڑھنا، ان کو امام کے فرامین کو پڑھنا، مکتوبات جو لکھے گئے ان کو پڑھنا، پہلی چیز اثر پذیری کے لیے، یہ معنوی اثر پذیری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خوب دوسرا جو اصول ہے، دوسرا جو پلر ہے وہ کون سا ہے؟ کہ ائمہ کرام کی جو ہدایات ہیں، ائمہ کرام کی جو روایات ہیں، اس عزاداری کے لیے، ان مجالس کے لیے ہم کو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھروں میں ہونے والی مجالس کی جو اثر پذیری بڑھانے کے لیے یہ اصول ہے کہ ہمیں ائمہ کرام کی روایات جو اس کے لیے مجالس کے لیے آئی ہیں وہ ہم کو پتہ ہو۔ دیکھیں ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، ائمہ کرام کی بہت ساری روایات، آپ شیخ جعفر شوستری کی کتاب جو خصائص حسینیہ ہیں آپ اس کو دیکھیے کہ جلد اول میں بھی ہے، جلد دوم میں بھی، دونوں جلدوں میں مجالس کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، بہترین خصوصیات بیان ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھیے۔ یعنی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مجالس جب اپنے گھروں میں برپا کرتے تھے، سارے ائمہ معصومین کی بات میں کر رہی ہوں، کہ عاشورہ محرم ہو یا اس کے علاوہ مجالس آپ برپا کرتے تھے تو آپ حزن کے ساتھ، ملال کے ساتھ، غم و اندو کے ساتھ باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ان مجالس میں شرکت کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یقیناً کربلائے معلیٰ میں جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنا، آنکھوں میں آنسو آنا، گریہ کرنا، یہ معصومین کی ایک خواہش تمنا ہے۔ تو جب میں اور آپ اپنے گھروں میں مجلس برپا کر رہے ہیں تو یقیناً غم و اندو کا ماحول ہو۔ ہماری اور آپ کی مجالس ایسی مجالس ہونی چاہیے عزیزان کہ جیسی مجالس اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، کس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ایک طرف پردہ ڈالتے تھے، اس طرف خواتین ہوتی تھیں،
اور اس طرف جو ہے وہ بلاتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر خود بھی گریا کرتے تھے، سب مل کر وہاں پر غم و اندو۔ تو میری اور آپ کی مجالس کی شکل جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے عزیزان۔ خوب، اب میں اور آپ جو گریا کرتے ہیں، میں اور آپ جو آنسو بہاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو اور آپ کو روایات پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے جب آپ منبر پر ہوتی ہیں تو سامنے آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ سب جتنے افراد ہیں وہ رو رہے ہیں، اگر ان کو ایک مرتبہ اپنے گریے کی اہمیت پتہ چل جائے، اگر انہیں اپنے آنسوؤں کی اہمیت پتہ چل جائے تو اور زیادہ دل نرم ہو کر امام حسین کے غم کے لیے اور زیادہ آنسو آنکھوں میں بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گریے کے لیے اگر اجر و ثواب میں بیان کروں کہ یہ آنسو آتے کیوں ہیں ہماری آنکھوں میں، ایک یہ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ بھئی کیوں آنسو آتے ہیں؟ کیوں آنسو آتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار ہم کو دے دیا، کہ اللہ کے رسول نے ایک معیار دے دیا، ایک فارمولا ہم کو اور آپ کو دے دیا۔ کیا فارمولا دے دیا؟ کہ احب اللہ من احب حسین۔ اور کیا میں نے اور آپ نے ان الفاظ کے اوپر کہ احب اللہ من احب حسین، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب میں اور آپ مجالس میں بیٹھ کر یہ دیکھ لیں کہ بھئی میری اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان رابطہ کتنا ہے، میرا اور امام حسین کے درمیان تعلق کتنا ہے، جتنا تعلق جتنی محبت میری امام حسین علیہ السلام سے ایک معیار اللہ کے رسول نے دے دیا، اتنے ہی اللہ اتنا ہی نظر کرم میرے اور آپ کے اوپر کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آنسو جو میری اور آپ کی آنکھوں میں آ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی تاکید کتنی ان آنسوؤں کے بارے میں ہے کہ دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آنسوؤں کا بننا، میں نے کوئی شہید ایسا نہیں دیکھا، آپ بھی یقیناً تائید کریں گی کہ کوئی دنیا میں شہید ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اس طرح گریہ کیا جاتا ہو، یا اس کا اجر و ثواب اس قدر اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہم کو ملتا ہو۔ کیا کہ اگر آنکھوں میں آنسو بن رہے ہیں، ابھی بہے نہیں ہیں گالوں کے اوپر، آنسو ابھی بن رہے ہیں، وہ آنسو جیسے ہی بنتے ہیں، مولا کی روایت کیا ہے کہ خدا کی نظر کرم آپ کے اوپر ہو جاتی ہے۔ ابھی آنسو بنے ہیں، خدا کی نظر کرم ہوئی ہے، گالوں کے اوپر بہے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے عزیزان۔ نہ عزیزان صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف گالوں پہ بہ گئے جنت واجب ہو گئی۔ جب معصوم کے فرمان ہم دیکھتے ہیں، فرامین دیکھتے ہیں، تو ان میں ایک جملہ ملتا ہے، بڑا محبت بھرا جملہ ہے کہ اِنَّا مَن تَبَاكَ فَلَحُ الْجَنَّةِ، کہ وہ جو رونے کی شکل بنائے اس کے اوپر بھی جنت واجب ہے۔ اب میں اور آپ اگر ان روایات کو اپنے منبر سے بیان کریں، اگر میں اور آپ ان روایات کو اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی جو مجالس کے لیے تاکیدات ہیں اگر ہم بیان کر رہے ہیں عزیزان، تو یقیناً لوگوں کے دلوں پر اثر اس کا ہوگا، اور ایک ماحول سا وہاں پر مجلس کے اندر بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہم نکال لیں کہ مجالس کی خصوصیات کے لیے ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب مجلس بچتی ہے، فرش عزا بچتا ہے، روایت معصوم کیا ہے کہ وہ مقام تحت قبہ امام حسین کی مانند ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مقام کون سا ہے؟ اب وہ مجلس نہیں ہے بلکہ تحت قبہ امام حسین کی مانند ہو گیا ہے۔ وہ مقام ہے کہ آپ دیکھیے، آپ روایات اہل بیت علیہ السلام کی اکٹھا کیجئے گا ایک مقام پر، اس کو لکھیے گا۔ اب یہ ایک ہوم ورک بھی آپ لوگوں کا ہو گیا کہ آپ خصائص حسینیہ کو دیکھیے گا، اس کے علاوہ آپ کتابوں کو دیکھیے گا کہ جو مجالس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں آپ ان کو ایک مقام پر اکٹھا کیجئے گا، جو آنسوؤں کی گریے کی روایات ہیں ان کو ایک مقام پر اکٹھا کیجئے گا۔ آپ کا یہ آج کے درس کا ایک ہوم ورک ہو گیا یہ۔ خوب، اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آنسوؤں کے بارے میں روایت ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہدایات مل رہی ہیں ان مجالس کے لیے بہت ساری ہیں، کہ جب یہ فرش بچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چچے امام کی روایت ہم کو نظر آتی ہے کہ 3 طرح کے کام ہوتے ہیں، کہ ایک چیز کا نزول ہوتا ہے، ایک چیز کا صعود ہوتا ہے، پھر ایک چیز کا نزول ہوتا ہے۔ اب یقیناً سامنے والا متوجہ ہو گیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ کون سی چیز کا نزول ہوتا ہے، کون سی چیز کا صعود ہوتا ہے، اور پھر کون سی چیز کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی ہمارے جد کی فرش عزا تم بچھاتے ہو، آسمان سے فرشتوں کا نزول اس مقام پر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟
صعود کیا مطلب اوپر اٹھتی ہے کچھ، اس کا جو تم آہو بکا تم کرتے ہو اس فرش عزا پر آ کر مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتے لے کر اوپر تمہارے نامہ اعمال کی جانب آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کہا پھر اس کے بعد کیا، پھر اس فرش پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جب ہم ان روایات کو ایک مقام پر اکٹھا کرتے ہیں جو مجالس کے حوالے سے، پھر وہ مشہور ترین روایت کہ امام زامین و سامین، امام حشدم، امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام علیہ السلام نے ابن شبیب سے جو روایت بیان کی، بہت دفعہ آپ نے سنی اور بڑی طولانی روایت ہے، اس کا صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں، آپ اس پوری روایت کو نکالیے گا، دیکھیے گا کہ اس میں مولا نے ابن شبیب سے گریہ کرتے ہوئے مجالس کے لیے کیا کیا اپنی باتیں وہاں پر کی ہیں۔ ابن شبیب سے کہتے ہیں ایک مرتبہ مولا نے جملہ کیا کہا کہ ابن شبیب رو میرے جد کو رو، اس طرح کیوں رو، کیونکہ میرے جد کو مانند گوسفند قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری روایات، چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اب بات کو یہ والے پورشن کو سمیٹتی ہوں کہ ایک چیز کون سی ہو گئی اصول ہماری مجالس کا اثر پذیری کے لیے، پہلی چیز ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقصد، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو عزیزان بیان کریں۔ خوب، دوسری چیز کون سی ہو گئی، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی روایات ہیں آپ ان کو اکٹھا کیجئے اور ان کو آپ بیان کیجئے، گھریلو اثر پذیری کے لیے بہت بہترین اس مجالس کے لیے ہے۔ خوب، تیسری چیز کون سی ہے، یہ ہے ہمارے علماء کرام کی نصیحتیں، اور بہت اہم ترین ہمارا ٹاپک یہ علماء کرام کی تاکیدات، علماء کرام کی نصیحتیں ان مجالس کے لیے کیا کیا ہیں وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ خوب، اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں تو واقعاً عزاداری کے لیے ہمارے جید علماء نے بہت قدم آگے بڑھائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جہاں عزاداری ہو رہی ہو وہاں سے عزاداری کے لیے انہوں نے احکامات، باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاعر حسینیہ کے نام سے ان کی باقاعدہ جب شروع ہوتا ہے محرم تو پورا ان کا بیان آتا ہے کہ آپ نے کیا 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 کرنا ہے، اور فقہی مسائل کے طور پر بھی انشاءاللہ بھی میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ پوری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مجالس اتنی اہم ہیں کہ یہ علماء ان کی جو تاکیدات ہیں یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عزاداری کو کس طرح سے خصوصی اہتمام کیا کہ غیر شرعی رسوم سے ان عزاداری کو انہی علماء نے پاک کیا ہے نا۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی رسوم جو ہیں ان سے پاک کرنے والے یہ علماء ہیں، نامناسب اخراجات جتنے زیادہ اخراجات ہیں ان سے بھی پاک کرنے والے یہ علماء، انہوں نے تاکید کی کہ نہیں بہت سادہ طریقے سے مجالس برپا کرو، پھر تبرکات میں بہت زیادہ دکھاوا نہ ہو، بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی چادر سے باہر پاؤں کو نکال کر تبرک کا انتظام کر رہے ہو، نہیں، یہ ساری چیزیں بتانے والی کون سی ذات ہے، یہ ہمارے علماء کی ذات ہے عزیزان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء ہمیں نظر آتے ہیں اس کی تاکیدات کرتے ہوئے، کس طرح تاکیدات کہ جب مجلس کے فرش پر آتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو بہت سارے مجتہدین کرام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عزیزان، لیکن اس کے باوجود جب مجلس کے فرش پر آتے ہیں بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا دہلیز پر بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غریب کا جس کا ماتم ہے اس کے لیے یہاں پر فرش پر بیٹھنے والے سب ایک سے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ باقاعدہ علماء جب آتے ہیں فرش کے اوپر تو آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر خدمت گار بن جاتے ہیں، چائے کے کپ کبھی اٹھا کر رکھ رہے ہیں، کبھی پانی کا گلاس اٹھا کر رکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو پیاس لگ رہی ہے خود سے پانی پیش کر رہے ہیں، چائے پیش کر رہے ہیں۔ پھر آیت اللہ تقی بہجت کا وہ بہترین جملہ آپ سب کا سنا ہوا کئی دفعہ، دیکھیں مجالس کی تاکیدات ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ اثر پذیری کے لیے بہترین جملہ آیت اللہ تقی بہجت کا کون سا جملہ کہ کہا کہ جب تم مجلس میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کیا کہو، کربلا جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی کربلا ذہن میں آئے گا، بھئی نہیں ہے استطاعت ہم کربلا نہیں جا سکتے، نہیں ہے اسباب کربلا نہیں جا سکتے، تو ذہن میں فوراً یہ آ جائے گا کہ بھئی اس فرش عزا پر جب ہم آئیں تو یہ مقام کون سا مقام ہے جو تحت قبہ امام حسین کی مانند ہے عزیزہ۔
تو ہم دیکھیں کہ یہ جو علماء ہیں ان کا کردار، ان کی نصیحتیں، ان کی ہدایات ہمارے لیے بڑی ایک ہیلپ فل ہیں ان مجالس کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہی علماء ہیں کہ جنہوں نے اقدار اسلامی کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ ان کی ہسٹری کو جا کر دیکھیے، جب یہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں، یہاں تک دیکھا گیا کہ جلوسوں میں جب شرکت کر رہے ہیں تو عمامہ سر سے اتار کر دونوں ہاتھ سے ماتم کر رہے ہیں، اس طرح سے ماتم کر رہے ہیں کہ ہم عقل حیران ہوتی ہے کہ واقعا مجالس میں اس طرح سے بھی کوئی شرکت کر سکتا ہے کہ بس ہم ابا قبا پہنے ہوئے ایک طرف کھڑے رہے. نہیں، بالکل جس طرح ایک عام عزادار ہے اس طرح یہ مجالس میں چل رہے ہیں. تو تیسری چیز کون سی رول ہمارا ہو گیا یہاں پر؟ پہلی چیز کون سی ہو گئی؟ اب آپ لوگ بتائیے. پہلی چیز امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا مقصد جو ہے وہ بیان کرنا. دوسری چیز ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنا عزیزان. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہماری کون سی ہے؟ علماء کرام کی تاکیدات. جو علماء کرام ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو دیکھنا. دیکھیں یہ چیز کون سی ہو گئی؟ یہ گھریلو مجالس جو ہماری ہوتی ہیں اس میں معنوی طور پر اثر پذیر ہیں. تحریک کا مقصد میں نے بیان کیا، یقیناً معنویت میں اضافہ ہوا. ہم کو بیان کرنا چاہیے، اپنی ہر مجلس میں امام کی مقصد کو بیان کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات بھی بہت ساری ہیں وہ بھی بیان کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ ائمہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کی تاکیدات. خوب، اس کے بعد پھر آ جائیے اثر پذیری کے لیے ظاہری طور پر اقدامات میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. یہ تو معنوی تین ہو گئے ہمارے اور آپ کے سامنے. ہم نے علماء کے بارے میں دیکھا، ہم نے ائمہ کرام کے بارے میں دیکھا. یہ ہو گئے کون سے؟ جو معنوی اثر پذیری. خوب، ظاہری اثر پذیری کس طرح سے ہم بیان کریں کہ وہ چند اقدامات ہیں کہ جو ہم اپنی مجالس میں ہم کو کرنا چاہیے ظاہری طور پر. دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. کیونکہ یہ مجالس کون سی مجالس ہیں کہ ان مجالس کے لیے بہار الانوار کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اب دیکھیے جملے امام کے کتنے بہترین جملے ہیں. کبھی کبھار امام کے جملے اس طرح موٹیویشنل میرے اور آپ کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعاً امام نے جو جملے کہے ہیں یہ کلام امام ہی ہو سکتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو. انداز دیکھیں کتنا خوبصورت امام کا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرو تو باتوں ہی باتوں میں جو کوئی ہمارے علوم کا احیا کرے پروردگار عالم اس کے اوپر نظر رحمت ڈالتا ہے، نظر کرم ڈالتا ہے. یعنی دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں مجالس میں جب میں اور آپ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا. ہم ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے کہ ذاکرہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گفتگو کر رہی ہوتی ہے، سامنے والا اس کی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو سن رہا ہوتا ہے. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری گفتگو ہو اور گفتگو ایسی گفتگو ہو کہ جو ہمارے امر کا احیا ہو رہا ہو، جو ہمارے امور کو زندہ کر رہا ہو. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ امر کا احیا ہونا کیا ہے، یہ امور کا احیا ہونا کیا ہے؟ تعلیمات کو عام کرنا. تعلیمات کو عام کرنا. مثلاً کون سی تعلیمات؟ جو ائمہ نے ہمیں دی. یہی تو ائمہ نے دی. اور کوئی بتائے گا کہ کون سی یہ تعلیمات؟ یہ امور کا احیا کرنا کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ جو اماموں نے فرمایا ہے تمام باتوں کے بارے میں اس کو بتانا. بالکل احادیث کی صورت میں، جو علماء کی تاکیدات احادیث کی صورت میں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا میری کہ جب کبھی ہم احادیث کو بیان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی جب مضامین کی بات میں کروں گی تو اس میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں میں بیان کروں گی. لیکن جب ہم احادیث معصومین کی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو علماء اس کے بارے میں ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ ایک احادیث کا ظاہری پہلو ہے، یعنی ایک جو ظاہری الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہے نا، جو ظاہری الفاظ ہمارے اور آپ کے سامنے کہتے ہیں وہ ظاہری الفاظ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب اپنے مقام پر آپ کو ہے. لیکن جب حدیث آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس حدیث کی ایک خاص نورانیت ہوتی ہے، اس حدیث کی ایک خاص معنویت ہوتی ہے جو آپ کے اپنے وجود کے اندر اتر جاتی ہے. تو اس حدیث کو جب میں اور آپ سمجھتے ہیں، اس حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امور آل محمد کا احیا کرنا.
کیوں؟ کیونکہ پہلا درجہ تو میرا اپنا ہے نا. ایز اے ذاکرہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ایز اے ذاکرہ آپ سب ذاکرات یہاں پر ہیں, تو پہلا درجہ کیا ہے کہ پہلے میں نے خود اپنے آپ کو سدھارنا, میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا. ابھی میں نے ابتدا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جب آپ ممبر پر آ جائیں تو ان باتوں کا بڑا خیال رکھیے کہ جب ممبر پر آ جائیں تو یہ ممبر کون سا ممبر ہے. یہ ممبر رسول ہے. یہ ممبر کوئی معمولی ممبر نہیں ہے کہ جس مقام پر خدا نے آپ کو پہنچا دیا ہے. دیکھیں یہ ممبر ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر جب آپ آ جاتی ہیں تو آپ کم از کم نیچے والوں سے اس وقت افضل ہیں, یعنی پروردگار عالم آپ کو ذاکرین امام حسین میں شامل کر رہا ہے. تو جب ذاکرین امام حسین میں آپ کو شامل کر رہے ہیں تو آپ کا مرتبہ بھی بہت زیادہ بلند. تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس منصب پر پہنچا دیا, اب میرے دماغ میں کسی قسم کا غرور نہیں آنا چاہیے, مجھے تکبر میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا اگر چاہتا تو مجھے نہ پہنچاتا اس مقام پر. پروردگار عالم نے مجھے اس مقام پر پہنچایا, غرور و تکبر کسی قسم کا نہ ہو. دوسری چیز میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایز اے ذاکرہ جب آپ ممبر پر آئیں تو آپ نے کسی کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے کہ فلاں تنقید کا نشانہ, کیونکہ دیکھیے جب ذاکرہ آپ بنتی ہیں نا تو اہم ترین چیز آپ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آپ کے قریب آئیں. پھر میں یہ کہوں کہ مجھ سے قریب آئیں, مجھ سے قریب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری شخصیت کے قریب آئیں, بلکہ میری گفتگو ایسی ہو, تنقید سے پاک ہو, غرور سے پاک ہو, میری گفتگو ایسی ہو کہ دوسرے جتنے ہیں وہ دین کے قریب آئیں. یعنی مثلا کوئی عورت ایسی ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی ہے, لیکن جب آپ کی گفتگو سنیں, آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہو, آپ کے الفاظ اتنے معیاری ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو بیان کیجیے. جب آپ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے, روایات معصومین کے ذریعے سے آپ اپنی گفتگو کو بیان کریں گی, سامنے والے کے دل پر بھی اثر ہوگا اور اس کے بعد وہ قریب آئے گا. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو آپ نے تنقید نہیں کرنی ہے, بلکہ آپ نے پیار اور محبت سے روایات اور آیات کی روشنی میں اس کو قریب بلانا ہے اپنے. تو آپ کی گفتگو کلام ایسا ہو کہ جو امور آل محمد کا احیاء کر رہا ہو, کیونکہ ایزا ذاکرہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. خوب, اب اگر میں بات کروں کہ ظاہری اقدامات جو ہم اور آپ کرتے ہیں مجالس میں, بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ معرفت اور بصیرت کا پیدا کرنا. یعنی آپ جب ممبر پر آ رہے ہیں, سب سے پہلی بات کیا کہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کوئی علمی بات لے کر آپ سے جائیں, کوئی ایسی تاریخی بات ہو کہ جو وہاں سے آپ سے لے کر جائیں. بہت ساری چیزیں ہم تاریخ میں بیان کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں علمی نقطہ نکال کر ہم اور آپ گفتگو ہم پیش کر سکتے ہیں اپنی مجلس میں کہ آپ علمی طور پر کوئی بھی قرآن کی ایک آیت لے لیجئے, لینے کے بعد آپ اس کو بیان کر دیجئے. کوئی ایک حدیث آپ لے لیجئے جس سے بصیرت میں اضافہ ہو, جس سے معرفت میں اضافہ ہو. سرکار ختم مرتبت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا ایک بہترین جملہ, اور کون سا جملہ آپ کی حدیث, بہترین حدیث کہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتدن جاہلیہ. کہ آپ دیکھیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا اس کی موت کیسی ہو گئی, جاہلیت کی ہو گئی. اب اگر آپ اس حدیث کو بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے بیان کریں گی کہ لوگوں میں معرفت پیدا ہو, لوگوں میں بصیرت پیدا ہو. کہ اگر آپ اس حدیث کو کھولنا چاہیں تو اس طرح سے آپ کھول سکتی ہیں کہ ماتا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مر جائے, یہ نہیں باؤنڈ کیا کہ کون مر رہا ہے. غور کیجئے گا میری بات کے اوپر کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ مر رہا ہے, سنی مر رہا ہے, یا پھر کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والا مر رہا ہے, یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ مر رہا ہے. نہیں, جو بھی مر جائے, من ماتا, جو بھی مر جائے, وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ہی, اس نے اپنے زمانے کی حجت کی معرفت کو حاصل نہ کیا. اب یہ معرفت کیا ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت کو اگر اس نے حاصل نہیں کیا, اب چاہے کوئی بھی مرے, اگر زمانے کے امام کی معرفت کو اس نے حاصل نہیں کیا, ماتا میتتن جاہلیہ, کہ اس کی موت کون سی ہوگی, جاہلیت کی موت ہوگی. اب یہ آپ نے لوگوں کے اندر روشناس لوگوں کو کرانا ہے کہ دیکھیں زمانے کے امام کی محبت, زمانے کے امام کی معرفت کیا ہے.
جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ بقائے کائنات ہیں، ان کی معرفت کو پیدا کرنا آپ کا کام ہے لوگوں کے درمیان. جی سوال ہے کہ جی مجلس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ کیا مجلس کے فضائل سے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ابھی آپ کو اس کا بھی بتاتی ہوں کہ کس طرح سے. بالکل بالکل، بہت اچھا سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں. دیکھیں، معرفت کے حوالے سے اس میں گفتگو یہ والی شامل ہم کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو میں نے ابھی کہا نا کہ آپ نے معرفت امام کی لوگوں کے اندر آپ نے اجاگر کرنی ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو بھئی تم نے جاہلیت کی موت نہیں مرنا، تم نے کچھ حاصل کر کے مرنا ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ کمال نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہمارے کانوں میں جو ہے اذان اقامت کہہ دی گئی. کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیا کہ نہیں کیا. تو ٹھیک ہے نا، زمانے کے امام کی معرفت. اور یہ کب ہوگا کہ جب ایک ممبر پر آنے والی ذاکرہ یا خطیب جو ہے وہ اپنے مطالعے کو وسیع کرے، مختلف کتابوں کو پڑھے. یقین جانیے کہ اگر آپ کہیں بھی جا رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں PDF کی صورت میں یا فزیکل اگر کوئی کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ جو پڑھیں گی، اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ اس کے ذہن میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. جب محفوظ ہو جائے گی آپ کے ذہن میں تو آپ خود بخود اس چیز کو ممبر پر بارہا یہ تجربہ کیا گیا عزیزان اس بات کا کہ یہاں پر محفوظ ہو گئی. جب آپ ممبر پر آئیں تو اللہ کی طرف سے وہ آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے اس کو ممبر پر بیان کر دیا. خوب، اب یہ دیکھیے کہ ایک اثر پذیری کے لیے یہ والی چیز بھی ہم اس کو انکلیوڈ اس میں کر سکتے ہیں معرفت اور بصیرت میں، کہ معرفت پیدا کرنے کے لیے آپ کی جو تقریر ہے، جو حدیث، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہمیشہ جملہ میں کہتی ہوں، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ امور آل محمد کا احیا کرنے کے لیے آپ کو ممبر پہ اللہ نے بھیج دیا. اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنی حدیث کو شروع کریں، جب آپ اپنی ذاکری کو شروع کریں تو کوشش یہ کریں کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ لیجئے ابتدا میں حمد و ثنا کے بعد. اچھا، حمد و ثنا میں آپ نے کیا کرنا؟ حمد و ثنا میں کوئی دعاؤں کا مجموعہ امام کا صحیفہ کاملہ کا ہے، اس میں سے آپ حمد و ثنا لے لیجئے. مناجات امیر المومنین، بہترین مناجات، آپ اس میں سے آپ لے لیجئے. آپ جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 1 ہے، اس کی آپ ابتدائی الفاظ آپ دیکھیں، مولا کے بہترین خدا کی حمد و ثنا. آپ حمد و ثنا سے ہی لوگوں کے اوپر اثر پذیر ہو جائیں گی فوراً. یعنی جب آپ خدا کی صفات بتائیں، پھر روزانہ جو دعائیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، زیارات ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان زیارات کے ترجمے کو آپ لیجئے، مفاتیح الجنان سے نکال لیجئے آپ، اور ان کو آپ حمد و ثنا میں اپنے بیان کیجئے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی ایک اثر ہونا شروع ہو جائے گا سب کے اوپر. اس کے بعد جب آپ ایک قرآن کی آیت لیتی ہیں، تو قرآن کی آیت لینے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس قرآن کی آیت کی تشریح بیان کر رہی ہیں. خوب اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ قرآن کی آیت جب کبھی آپ کوئی لیں، پہلے اس کے اوپر کمانڈ حاصل کریں. پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زیر زبر پیش کیا ہے. اس پر کمانڈ جب حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے. اور آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ یہ جو ہے یہ آسان کام ہے کہ آپ اس قرآن کی آیت کو بار بار آپ پڑھیے. پڑھنے کے بعد اس کو خود سے پینسل سے پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ آپ اس کے کتنے حصے اس قرآن کی آیت کے بنتے ہیں. جیسے میں نے ابھی حدیث کی تحلیل کرنا آپ کو بتائی کہ آپ نے کس طرح اس اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ نے سامنے والے کو بیان کرنا ہے. بالکل اسی طرح مثال میں دوں، جیسے قرآن کی آیت آپ نے اٹھائی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23. کیا آیت ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ قل لا اسألکم. ماشاءاللہ، ان کے صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے گا ایک مرتبہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اس کا تحلیل کرنا آپ کو آنا چاہیے. ابتدائی طور پر اگر کوئی ذاکرہ ہے تو ایسی آسان آیات جو کہ آرام سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں، آپ نے اٹھائی اس آیات کو اور اس کے بعد اس کی تحلیل کیجئے.
قل کیا مطلب ہو گیا کہ رسول آپ کہہ دیجئے، یعنی پروردگار عالم کس کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے. قل لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا. کس کے لیے سوال نہیں کرتا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن، اپنی کوئی سوال نہیں کرتا میں کس کا؟ اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا. پھر کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا، لفظ بیچ میں آ گیا کیا؟ الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو. تو اس کو 3 حصوں میں اس آیت کو آپ بیان کر سکتی ہیں. کس طرح؟ قل ایک میرے حبیب، اس کو آپ بیان کیجئے. لا اسألکم علیہ اجرن، اس کو بیان کیجئے. پھر اس کے بعد الا المودۃ فی القربہ، کس طرح کہ آپ نے مودت کو اگر بیان کرنا ہے تو آپ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں محبت کے 2 درجے ہوتے ہیں. کون سا ہوتا ہے؟ ایک محبت ہوتا ہے، ایک مودت ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا، محبت اور مودت. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مودت بھی قرآن کا لفظ ہے. خدا نے خود محبت بھی قرآن کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہہ کر، یحببکم اللہ کہہ کر خدا نے محبت کا ذکر بھی کیا ہے. اس کو کوٹ آپ کر سکتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا یہ خدا نے محبت کا ذکر کیا تو یہاں پر مودت کا ذکر کیوں کیا؟ اب غور کیجئے گا کہ مودت کا ذکر اس لیے کیا کہ محبت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جو نفرت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ، محبت نفرت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. محبت وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے. محبت جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن مودت محبت کے ایک ایسے درجے کو کہتے ہیں عزیزان کہ جو کبھی بھی نفرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نفرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ مودت ایک ایسا درجہ ہے کہ جب مودت آپ کے قلب کے اندر پیدا ہو گئی تو مرنے تک وہ مودت ویسی ہی رہے گی، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی. زیادتی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کمی نہیں ہو سکتی. پھر بالکل اسی طرح جب مودت کو دیکھیں کہ یہ واحد ایک ایسے درجے کو کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. یعنی جب سامنے مولا کی شکل نظر آتی ہے، مولا کا جو ہے وہ چہرہ مبارکہ نظر آتا ہے موت کے وقت، کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت، یہ مودت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. تو اس ایک آیت کو لے کے، اور آپ کا جواب یہ ہے کہ اس ایک آیت کو لے کے جیسے آپ نے اس آیت کو بیان کیا، اس کے پیغامات کو بیان کیا، اور اس کے بعد آپ نے فضائل اس سے جوڑ کر، اور یہ یاد رکھیے فضائل کو روایات کی روشنی میں بیان کرنا ہے، واقعات کی روشنی میں بیان کرنا ہے. اور اسی طرح پھر آپ جب کنیکٹنگ مصائب سے کریں گے تو یقیناً مصائب کے کچھ آپ لیں گے الفاظ، اور اس کے بعد کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جو کنیکٹنگ آپ مصائب سے کرنا چاہیں. بہت سارے واقعات، کرامات امام حسین کتاب اردو زبان میں بھی اب آ گئی ہے، ویسے تو فارسی زبان میں موجود ہے. جو کوئی فارسی آپ میں سے جانتا ہو، جانتا ہے فارسی؟ نہیں تو کوئی بات نہیں، اردو زبان میں بھی اب آ گئی ہے. آپ اس کو اردو زبان میں اپنے پاس آپ لے لیجئے، اور کرامات امام حسین میں سے کوئی بھی واقعہ آپ لیجئے، اور لینے کے بعد آپ اس کو مصائب سے رابطہ دے کر، ربط دے کر، اور مصائب پہ آپ آ جائیے. دیکھیں بالکل سیدھا آپ کو جملہ. اور یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ پہلے جو میں نے آپ کو اقدامات میں پہلا قدم آپ کو بتایا، کون سا؟ آپ کو بتایا معرفت اور بصیرت کا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ سامنے والے کے اندر کیا معرفت اور بصیرت اپنی، جب آپ کی بہت زیادہ آپ مطالعہ آپ کا وسیع ہوگا، آپ ہر وقت آپ پڑھ رہی ہوں گی، آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی فلاں، خاص طور پہ تاریخی طور پر آپ کے اندر کمانڈ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں واقعہ جو ہوا وہ کس طرح ہوا. عموماً ہم اور آپ جو ہے واقع غدیر کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں، اس کی جزیات کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اگر میں بیعت عقبہ، بیعت کی آپ سے پوچھوں کہ بھئی بیعت کی تاریخ کیا ہے، بیعت جو کرتے ہیں امام حسین کی، ابھی میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ دعائے عہد میں بھی بیعت ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا، بیعتوں عقدوں واحدوں، کہتے ہیں نا کہ ہم بیعت کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں. تو یہ بیعت کیا ہے، عہد کیا ہے؟ بیعت کی تاریخ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی بیعت، سب سے پہلی تاریخ اسلام میں بیعت کون سی ہوئی. بیعت عقبہ اگر میں آپ سے کہوں بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ دوم، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بیعت عقبہ تھی کیا، عقبہ نام کس چیز کا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمانڈ آپ کو پتہ ہونی چاہیے جب آپ لفظ بیعت کو دعائے عہد سے کبھی آپ اٹھا رہے ہوں. پھر آخری بیعت کب ہوئی؟ آخری بیعت یہی غدیر کے موقع پر.
اللہ کے رسول نے کس کی؟ مولا کائنات کو جب امام بنایا تو آخری بیعت اس وقت میں کروائی ہے. تو یہاں سے لے کر جب آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعائے عہد کے بیعت پر آئیں گے، صلی علی محمد، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گی کہ یہ جو بیعت کا لفظ ہے، جب آپ اس کو آپ ڈیٹیل میں بیان کریں گی کہ یہ بیعت کا لفظ کیا ہے، چلا کہاں سے اور آخر کہاں پر ہوا، اور آج اگر ہم بیعت کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کی، تو آج کی بیعت سے کیا مراد ہے؟ آج کی بیعت سے کیا مراد ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں امام علیہ السلام کے فرامین کو لائیں، یعنی میں اور آپ سچے اور حقیقی منتظر بن جائیں عزیزان. ٹھیک ہے، خوب معرفت اور بصیرت پیدا کرنا، پہلا جو اقدامات میں پہلا قدم ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے اور آپ نے معرفت اور بصیرت کو سامنے پیدا کرنا. خوب، دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے احکامات کو بتانا، یعنی فقہی احکام کو آپ نے بتانا. دیکھیے فقہی احکام کے بارے میں وہی بات میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ جو قرآن کی آیت کے لیے میں نے کہی ہے کہ پہلے آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے، اس کو بار بار آپ ریپیٹ کیجئے، بار بار آپ پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی آیت کا تجزیہ اور تحلیل آپ نے کرنا ہے ممبر پر. لیکن اسی طرح فقہی احکامات کو بھی پہلے آپ نے جاننا ہے، پہلے آپ نے سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ممبر سے بیان کرنا. پہلے کمانڈ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آیت اللہ سیستانی علی اللہ مقامہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، یا آیت اللہ خامنائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا فلاں عالم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فقہی احکام کے بارے میں جیسے مثال آپ کی خدمت میں ایک میں پیش کروں ابھی، کہ مثال یہ کہ آج کل جیسے بچوں کی ٹی شرٹس آ رہی ہیں یا حسین، لبیک یا حسین لکھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر آپ تکیے کا غلاف آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر چہاردہ معصومین کے نام کسی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر پنجتن 5 کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ فقہی مسئلہ ایک آپ کو ذہن میں آپ کے واضح ہونا چاہیے. کون سا فقہی مسئلہ واضح ہونا چاہیے؟ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ اللہ کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جو نام ہیں احتیاط مستحب کی بنا پر ان کو چھونا بغیر وضو کے حرام ہے، اس کو چھونا جائز نہیں ہے، اس کو نہیں چھو سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جو ممبر سے فقہی مسائل، اس کے علاوہ بھی صرف یہ نہیں ہے، جو بھی فقہی مسائل مثلا کبھی وضو کی بات کوئی آ جاتی ہے، آپ وضو کا کوئی مسئلہ بیان کر رہی ہیں، کوئی نماز کی چھوٹی سی بات آ جاتی ہے. مثلا جیسے میں آپ کی خدمت میں ایک شیئر کروں ایک بات جو کہ ایک جگہ میں لیکچر میں نے بیان کی تھی، ذاکرات کی لیکچر تھا، کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک مولائے کائنات کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ مولا نے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، خوب کاٹا تھا نا. کیا کیا تھا؟ مولا نے اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا بلکہ اس کی انگلیاں کاٹ دی، ہے نا. تو یہ انگلیاں کیوں کاٹی گئیں؟ یہاں پر فقہی مسئلہ آ رہا ہے. لوگ ہاں بالکل یہ فقہی مسئلہ آ رہا ہے نا یہاں پر کہ بھئی یہ اعضائے سجدہ میں سے ہے، اور اس کو آپ کس طرح ملا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو اعضائے سجدہ ہیں یہ میرے ہیں، یہ بندے کے اپنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اعضائے سجدہ جو آپ کے پاس ہیں، یہ وہاں پہ فقہی احکام آپ چھوٹا سا بیان کر سکتی ہیں. تو دوسری اثر پذیری کے لیے جو دوسرا اقدام کون سا ہو گیا؟ احکام کا بیان کرنا. لیکن پھر وہی کہوں گی کہ بہت زیادہ احتیاط رکھتے ہوئے پہلے اس کو جاننے والوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو بہت تحقیق کرنے کے بعد آپ ممبر سے اس کو بیان کریں. کیونکہ دیکھیں جتنا مجمع مجلس میں آپ کے پاس آ رہا ہے، دروس میں اتنا مجمع نہیں ہوتا. تو اپنی بات کو بہت قاعدے سے، بہت ترتیب کے ساتھ آپ نے لوگوں کے اذہان میں اتار دینا ہے. خوب، اس کے بعد پھر تیسری چیز کون سی ہے کہ ان مجالس میں شرعی مسائل کا خیال رکھنا. اب یہ چیز کس کے لیے ہے؟ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے ذاکرات کے لیے، بلکہ جو مجلس منعقد کر رہا ہے، جو آ رہا ہے، اس کے لیے بھی اپنی مجالس میں شرعی مسائل کا خیال رکھنا. مثلا کیا آپ دیکھیں کہ جس امام کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں، جس امام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، میدان کرب و بلا میں جس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، اللہم صلی علی محمد، آپ دیکھیں
دیکھیں کہ شرعی مسائل کا خیال، امام نے شرعی مسئلے کا خیال رکھا. جس وقت آپ کربلا میں پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کربلا ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کربلا ہے، پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا، پوری زمین کو خرید لیا. یعنی پہلا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے نا کہ وہ مولا کے جن کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں، جن کے مصائب اور فضائل ہم بیان کر رہے ہیں، وہ امام سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون جو ہے وہ ایک غصبی زمین پر بہے. امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قبور جو ہے وہ غصبی جگہ پر بنے. لہٰذا شرعی مسئلے کا خیال رکھتے ہوئے امام نے پوری زمین کو خرید فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہی چیز کرائٹیریا ہمارے اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ شرعی احکامات کا خیال رکھیں. پہلا کون سا؟ آیت اللہ دستغیب ایک واقعہ اس میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں تہران میں رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر مجلس برپا کی. کہتے ہیں اور مجلس برپا کرنے کے بعد بہت رویا، بہت گر گرایا کہ مولا آپ میری مجلس میں آ جائیں. اور واقعاً یہی ہوتا ہے. ہم سوچیں کہ اگر ہماری مجلس میں زمانے کے امام آ جائیں ہماری مجلس کا حاصل ہو جائے. کہ بہت رویا، مولا آپ کے قدم میرے گھر میں آ جائیں، مجلس میں آ جائیں. رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مولا سے فریاد کر رہا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر، اور بڑا مجمع، اس کو دیکھ کر لوگ بھی رو رہے ہیں. آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر ایک عارف شخص بھی موجود تھا. یعنی وہ اس کو احساس ہو گیا زمانے کے امام آئے ہیں، لیکن کہاں کھڑے ہیں؟ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ قریب گیا، پہچان کے مولا کے نور کو، اور جانے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ مولا آپ گھر کے اندر آ جائیے. کہتے ہیں کہ یہ جو رو رہا ہے نا، اس سے یہ کہہ دینا. آپ غور کیجئے گا بہت بات کے اوپر کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ کہہ دینا اس نے بلایا تھا اور میں آیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں آیا، لیکن میں ایک قدم بھی اس کے گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیونکہ اس کا گھر مخمس پیسوں سے نہیں بنا ہوا ہے، غصبی پیسوں سے بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں اور آپ اپنے گھروں میں خیال رکھیں. اگر میں اور آپ جو پیسہ عزاداری پر خرچ کر رہے ہیں اگر وہ مخمس نہیں ہے، دیکھیے خمس کا مسئلہ ابھی میں نے شرعی مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیا نا کہ آپ کو وہ جو اہم شرعی مسائل ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے. گو کہ آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ کوئی مدرسہ ایسا جوائن کریں کہ جہاں پر آپ کو فقہی مسائل، یہاں پر مدرسۃ القائم میں بھی بیان ہوتے ہیں، آپ یہاں پر مستقل رہیے. آپ کو فقہی مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ خمس کے مسائل کیا ہیں. اگر مخمس مال نہیں ہوگا تو میرا گھر پاک نہیں ہوگا، میرا مال پاک نہیں ہوگا. اور پھر میں کیسے خواہش کروں کہ زمانے کے امام میرے گھر میں قدم رکھ لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے عزیزان. تو یہ ایک چیز کا میں نے اور آپ نے خیال رکھنا کہ پھر اس کے بعد شرعی مسائل میں بہت ساری چیزیں کہ با پردہ ہو کر جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں با پردہ ہو کر. ہمیشہ ذاکرات سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ممبر پر آ رہی ہیں تو آپ با پردہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلس میں آ رہی ہیں تو با پردہ ہوں، بلکہ مجلس کے علاوہ بھی اگر آپ شادیوں میں بھی نظر آئیں تو آپ با پردہ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی تقریبات میں بھی نظر آ رہی ہیں تب بھی با پردہ ہوں. آپ سڑکوں پہ چل رہی ہیں تب بھی آپ کا پردہ ایسا کامل اور مکمل ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ بھئی ہاں یہ ذاکرہ ہے، یہ با عمل ذاکرہ ہے، ہمیں اس کے جیسا بننا ہے. دیکھیے جب کبھی آپ ممبر پر آتی ہیں نا، کبھی کبھار نیچے والے جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خیال ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہی ہے ظاہر ہے یہ اوپر ہے، ذاکرہ نے یہ بات بولی ہے، یا ہمیں اس کے جیسا بننا ہے، جیسا یہ کہہ رہی ہے ہمیں ویسا کرنا ہے. آپ غور کیجئے گا اگر آپ اپنی مکمل زندگی میں باعمل ہوں گی، آپ شرعی مسائل کا آپ خیال رکھتی ہوں گی، آپ مکمل با پردہ ہوں گی، تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. آپ کی بات میں پھر خدا بھی آپ کی بات کے اندر اثر پیدا کرے گا. جب آپ جو بولیں گی سامنے والا آپ کی بات کو قبول کرے گا. آپ کی مجلس کے اندر جو گھر میں مجلس ہو رہی ہے اس کی بات کو لوگ آنے والے سب قبول کریں گے. تو دیکھیے میں نے اور آپ نے، میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اور آپ جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں سامنے والے کے لیے. تو تیسری چیز کون سی ہو گئی؟ عزاداری میں شرعی مسائل کا خیال رکھنا. کہ اس کے بعد پھر
چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کالا لباس. دیکھیں یہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ بہت چھوٹی سی بات غور نہیں کرتی، لیکن آپ یقین کیجئے یہ بہت اہم ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں ادھر محرم شروع ہوتا ہے اور ادھر برانڈڈ کپڑے. اچھا اب جب ایک سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں برانڈڈ کپڑے آ رہے ہیں، کہنے ڈیمانڈ ہے. بھئی جو کاروبار کر رہا ہے اس کے تو وہ تو ڈیمانڈ کے تحت کرے گا، وہ تو برانڈڈ کپڑے. بھئی جب ڈیمانڈ ہوگی، اور ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈیمانڈ میری اور آپ کی طرف سے آ رہی ہے. تو ہماری مجالس کو ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے کالا لباس جو ہے وہ پورا کالا مکروہ ہے، لیکن استثناء ہے اہل بیت علیہ السلام کی مجالس کے لیے. یہ کالا یہاں پر پہننا جو ہے وہ مستحبات میں تقریباً شامل ہو جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے. نہ کڑھائی ہونا چاہیے ان کے اوپر، نہ بیل کوئی ایسی لگی ہونی چاہیے جو بہت پرومیننٹ کر رہی ہو آپ کو، نہ کوئی ایک ایسا کام اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ الگ سے لگے کہ نہیں بھئی آپ مجلس میں نہیں آئیں گے. صرف ایک بات کا تصور رکھیں عزیزان. کس بات کا تصور آپ رکھیں کہ آپ کس غریب کی مجلس میں آئے ہیں. وہ غریب کے جس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہا. اس بات کو آپ ممبر سے بھی بیان کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس کو بیان ممبر سے کیجئے. آپ دیکھیے کہ یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا میں نے اور آپ نے کہ کالا لباس ہو، کیسا کالا ہو کہ پورا کالا، اس پہ کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے میں اور آپ آ رہے ہیں مجلس اعظام میں، گویا میں اور آپ سب فوجی ہیں نا، سفیر امام ہیں. ہر جو آنے والی بہن ہے، بیٹی ہے، ہر کوئی اپنے مقام پر سفیر امام حسین علیہ السلام ہے. جب سفیر بن گئے، جب فوجی بن گئے تو وردی ایک جیسی ہونی چاہیے سب کی. کالی وردی، پتہ نہ چلے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، بس یہ ہو کہ غریب زہرا کا ماتم کرنا. یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت اللہ بشیر نجفی کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آیت اللہ بشیر نجفی جب ملاقات کرنے کے لیے ان سے گئے تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ جب آنا نہ کربلا اور روضہ ابا عبداللہ پر جانا. آپ دیکھیں گی کہ وہاں پہ بڑی روشنی ہے، وہاں پر بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی ہے، بہت زیادہ وہاں پہ رش ہے لوگوں کا. کبھی کبھار جا کے دماغ معاف سا ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں جب جانا نا اور روضہ مقدس کے اوپر اگر تمہاری نگاہ پڑے تو یہ نہ دیکھنا کہ وہاں پر لائٹیں بہت زیادہ ہیں، یہ نہ دیکھنا کہ وہاں پر روشنی بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ محسوس کرنا کہ یہ جالی مقدس ہے، اس کے اندر قبر مقدس ہے، اور اس قبر مبارک کے اندر اس غریب زہرا کی لاش پڑی ہوئی ہے کہ جو 3 دن بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر اس کا لاشا پڑا. کیسے نہیں دل جو ہے وہ تبدیل ہوگا، رقیق قلب ہوگا. تو میں اور آپ جس کی مجلس میں آ رہے ہیں عزیزان، ہم یہ سوچیں کہ جس کی مجلس میں آ رہے ہیں اگر اسی کی مجلس میں ہم شاہانہ لباس پہن کر آ رہے ہیں تو کیسے دل پر ہمارے اور آپ کے اثر ہوگا. پھر ہوگا کیا کہ وہاں پر پھر ایک ریاکاری کا جذبہ آ جائے گا. یعنی یہ ہوگا کہ فلاں دیکھو کس برانڈ کا کپڑا پہنے ہوئے، فلاں کس برانڈ کا کپڑا پہنے ہوئے. جو آپ کی توجہات ہیں وہ مجلس سے ہٹ کر دوسری طرف ہو جائیں گی. تو ضروری ہے ان اقدامات میں جو اثر پذیری کے لیے ہے، کالا لباس ہونا چاہیے، کالی سلیوز ہونی چاہیے، کالا مکنا ہونا چاہیے، کالا ساکس ہونا چاہیے، تاکہ ایک لگے کہ آپ سوگ کے عالم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان. خوب، اب یہاں پر جو پیغام 5واں پیغام ہے. 4تھا پیغام کالا لباس ہو گیا. 5واں پیغام کتاب عوالم العلوم والمعارف، اور اس سے بیان ہو رہا ہے کہ یعنی یہ مجالس جو ہیں یہ ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ یہ پیغام زینبیہ ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں آنی چاہیے. ابھی میں نے آپ سے پہلے پوری بات آپ کی خدمت میں عرض کر لی کہ ذہن میں کیا ہونا چاہیے جب مجالس میں آئیں. تو یہ مجالس کون سی مجالس ہے؟ جو مجالس زینبیہ، یا یہ کہوں کہ تمنائے زینب ہے. یہ تمنائے زینب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا، جی یہ کتاب کا نام ہے عوالم العلوم والمعارف. اچھا، بی بی جب اپنے بھائی کے لاشے پر ایک مرتبہ آئی ہیں، پہلی دفعہ کی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا اور بی بی اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہیں تو کیا تھا آپ نے اپنے آپ کو کہاں سے؟ اونٹ سے نیچے گرا دیا.
اور گرانے کے بعد آپ ایک مرتبہ جب اپنے بھائی کے لاشے پر آپ پہنچی ہیں تو آپ نے ایک جملہ وہاں پر کہا. آپ دیکھیں کہ وہ ایسا کرب بھرا جملہ شہزادی کا, ایسا درد بھرا جملہ. شہزادی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یعنی بین کیا شہزادی نے. اب دیکھیں حسرت ہوگی نا دل میں کہ یہ کون ہے. کہا یا رسول اللہ, آسمان کے ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے نواسی کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا. کہتے ہیں اس کے بعد بی بی نے جملے کہے اور اس کے بعد آخری جملہ بی بی کا کیا تھا؟ خدایا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ غور کیجئے کہ شہزادی کا جملہ جو ہے, ثانیہ زہرا کا جملہ کتنا اہم ترین میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اکبر کے لاشے کو اپنے بھائی کے ساتھ اٹھا چکے ہیں. آپ نے 72 لاشیں دیکھے ہیں, آپ نے اپنے بھائی کا لاشا بھی دیکھا ہے, اور اس کے باوجود شہزادی کا جملہ کہ بار الہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما. میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ جب فرش ازا پر آ گئے تو ہم نے اور آپ نے بھی تو کچھ قربانیاں دینی ہے نا. یہ مجالس کیا ہے؟ پیغام زینبی ہیں. ہم نے قربانیاں دینی ہے, اپنی انا کی قربانی دینی ہے, ہم نے اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. ہم نے آ کر یہاں پر مجلس عزا کے فرش پر جس وقت میں اور آپ آ گئے, بی بی زینب کے اس پیغام کو سمجھے کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد بی بی ایک جملہ کہہ رہی ہے, بار الہ ہماری اس حقیر سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو میں اور آپ جب فرش عزا پر آ جائیں عزیزان, آپ دیکھیں کہ کیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اگر کردار ہم دیکھیں مجالس زینبی, میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بی بی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بنی امیہ کی سازش کو بے نقاب کر دیا, ناکام بنا دی. آپ کو پتہ ہے نا کہ بی بی نے کس طرح ناکام بنایا. آپ کہتے ہیں نا ایک جملہ ہم تاریخ کا یہ پڑھتے ہیں, بڑا اچھا جملہ, کہ کربلا میں ختم ہو جاتی اگر بی بی زینب اور چوتھے امام کا وجود نہ ہوتا. آگے بڑھانے والی ذات یہ بی بی زینب. بڑا مشکل ترین کام ہے. آپ دیکھیں خواتین کس منصب پر ہیں, خواتین کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے. لاشوں کو نہیں دیکھ سکتی, خواتین خون کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن اس کے باوجود اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھنے کے باوجود شہزادی کا جو جملہ وہ ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں زبان لڑکھڑائی نہیں کسی خطبے میں کہ آپ نے اس طرح سے سازش کو بنی امیہ کے ناکام بنا دیا. اور کیا سازش تھی ان کی کہ عاشورے کے پیغام کو عاشورے تک ہی ختم کر دیا جائے, لیکن شہزادی نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھایا. عزیزان مجلس کر کے بتایا. آپ نے جملہ خطبے کا سنا ہے نا, آپ خطبہ پڑھیے گا اور اس میں آپ جملے تلاش کیجئے گا, پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا, پینسل سے نشان لگائیے گا, یا ایک آپ رجسٹر پہ اس کو لکھ لیجئے گا کہ کون کون سے جملے شہزادی کے ایسے ہیں خطبے کے کہ جن کو ہم مجالس میں بیان کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. اس میں ایک جملہ, یہاں سے میں صرف ایک جملہ, باقی آپ کا ہوم ورک آپ خود جا کر اس کو آپ نکالیے گا, دیکھیے گا کہ خطبے کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں. بی بی نے کیا جملہ کہا شام کے اندر دربار میں کھڑے ہو کر کہ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ذکر کو ختم کرے گا؟ یزید تو ہمارے ذکر کو کبھی بھی روک نہیں سکتا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے عزیزان کہ وہی شام ہے اور حسین کا ماتم ہو رہا ہے, اس میں وہی شام ہے کہ جہاں پر نوحہ پڑھا جا رہا ہے, وہی شام ہے وہاں کی گلیوں میں اگر اندر جو مسجد ہے جہاں پر یزید کا تخت ہے, اب آلموسٹ وہاں پر بند کر دیا گیا ہے وہ ایریا پورا. وہاں پر جاتے تو ہیں لیکن ماتم کرنے کی اجازت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملتی, بس آتے ہیں گزرگاہ بنا کر آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وہاں سے, آج کی گورنمنٹ کی بات کروں, اگر وہاں سے ختم کیا گیا تو یہ ماتم گلیوں میں آ گیا. اب آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ گلیوں سے گزر رہے ہیں, ماتم کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. یعنی بی بی نے جو پیغام حسین ابن علی ہم تک پہنچایا, یہ مجالس ہم تک پہنچائیں, تو یہ معمولی مجالس نہیں ہے نا عزیزان. یہ بی بی نے تحریک ایک ہم کو اور آپ کو دی ہے. ہم کو اور آپ کو مقصد اس فرش حسینی کا ہم کو اور آپ کو بتایا ہے. شام میں مجلس برپا کر کے ہم کو اور آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جب تم مجلس کرو, اپنے گھروں کے اندر مجلس کرو, تو مثل زینبی تمہاری مجلس ہو, ایسی مجلس ہو کہ واقعاً آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو اب ایک اور بات کون سی ہو گئی, ایک عمر وہ میں نے دیا آپ کو,
ایک ہوم ورک یہ والا ہو گیا کہ آپ نے خطبے کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے نکالنا ہے، اپنے پاس لکھنا ہے، تاکہ اس پوائنٹس کے لیے آپ اس کو پھر پھیلائیں، اس کو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں بی بی آخر کہنا کیا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ کون سا ہے؟ اخلاص کا خیال رکھنا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ ممبر پر ہوتی ہیں اور جب ہم مجالس میں آتے ہیں، ہر ایک کے خلوص کا خیال، یعنی خلوص کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. لیکن کون کیا بتا رہے کیا نیت پھر ہونی چاہیے؟ خالص نیت سے کیا مراد؟ امام حسین کے مجلس دکھاوا نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے. اور کوئی پیچھے سے جواب؟ قربتاً اللہ. دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہمارا ہر کام دیکھیے خلوص کے ساتھ قربتاً اللہ ہونا چاہیے. مجلس کر رہے ہیں تب بھی قربتاً اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی قربت کی نیت ہو، نہ کہ لوگوں کی قربت کی نیت ہو. میں مجلس کر رہی ہوں اپنے گھر میں، یا میں مجلس پڑھ رہی ہوں لوگ میری واہ واہ کریں، یا کہیں کہ اس نے تبرک کتنا اچھا بانٹا ہے، ریاکاری دماغ میں آ جائے، دکھاوا دماغ میں آ جائے. نہ اخلاص کے ساتھ عزیزان خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اور آپ نے ممبر پر بھی آنا ہے، ہم نے فرش عزا کو بھی بچھانا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عزیزان. ہم دیکھیں کہ اثر پذیری کے لیے جو ہماری گھریلو مجالس ہیں، بڑا بہترین پوائنٹ اس میں ہے کہ یہ کام جو ہم خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قبول بھی ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قبولیت ہمیں پتہ نہیں چلتی، اس قبولیت کے اثرات ہم کو خود نظر آتے ہیں اپنے وجود کے اندر. آپ دیکھیں شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بی بی کا ایک جملہ، یقین جانیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا پسندیدہ جملہ بی بی کا یہ والا جملہ ہے. بی بی کی حدیث بڑی بہترین حدیث ہے، اور بی بی نے ایک معیار ہم کو اور آپ کو دیا. کیا معیار دیا؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ تم اپنی عبادتوں میں خلوص پروردگار عالم کی طرف بھیجو، خدا بہترین مصلحت کو تمہارے اوپر نازل کرے گا. کتنا بہترین جملہ کہ یعنی اگر میرا اور آپ کا خلوص خدا کی طرف جا رہا ہے تو بہترین مصلحتیں پروردگار عالم کی میرے اور آپ کے لیے نازل ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں میری اور آپ کی زندگی سنور جائے گی اگر میں اور آپ بہترین خلوص کے ساتھ کام کریں. اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں اگر بہترین مصلحتیں خدا کی نہیں ہیں، اگر ہم کسی پریشانی کا شکار ہیں، ہم گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، تو سب سے پہلے میں اور آپ اپنی عبادتوں کو چیک کریں عزیزان کہ ہماری عبادتیں اس قابل ہیں کہ ہماری عبادتوں کے اندر یہ اثر ہے کہ ہمارے اندر خلوص ہے اتنا کہ یہ خلوص اوپر جا رہا ہے تو خدا ہمارے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، بہترین مصلحت کو ہمارے لیے نازل کر رہا ہے عزیزان. یعنی یہ خلوص اگر پڑھنے میں آ جائے، یقین کیجئے کہ آپ کی زبان کے اندر اثر پروردگار عالم. بالکل وہی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سب کی سنی ہوئی حدیث، لیکن بہترین حدیث کہ جو کوئی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے کسے خدا سے خالص کر لیتا ہے، مخلص کر لیتا ہے، پروردگار عالم اس کی زبان پر حکمت کے سرچشموں کو جاری کر دیتا ہے. خوب سنا ہے نا آپ نے یہ جملہ کہ اگر 40 دن اپنے آپ کو، پھر میں اور آپ تو کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں 40 تک 40 دن ویسے ہی ایام عزا کے عطا کر دیا. اگر میں اور آپ جب سے چاند محرم کا نظر آیا تب سے لے کر اگر 40 دن تک اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، اپنے آپ کو خالص کر لیں، خاص طور پر جو ذاکرات ہیں اگر وہ اپنے آپ کو مخلص ہو کر قربتاً اللہ اس منبر پر اگر بیٹھ رہی ہیں، اپنے تمام الفاظ کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کر رہی ہیں، تو پروردگار عالم یقین جانیے کہ اس زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا کرے گا کہ لوگوں کے دل پر جا کر آپ کی بات لگے گی، لوگ جو ہے وہ آپ کی بات پر عمل کریں گے. 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیجئے. کیونکہ خلوص بہت زیادہ، دیکھیں ریاکاری، دکھاوا، ان سے عزاداری، ان سے مجالس کو بالکل میں نے اور آپ نے دور رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین چیز ہے نماز کے اوقات کا خیال رکھنا. یہ بھی بہت اثر پذیری کے لیے بہترین 7ویں چیز اور آخری چیز ہے یہ
یعنی نماز کے اوقات کا خیال رکھنا. دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھئی نماز درمیان میں آ رہی ہے اور مجلس بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اپنے مقام پر ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ مجالس کو اوقات نماز سے ٹکرانا نہیں چاہیے. اس طرح سے مجالس کو رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ یا تو نماز سے پہلے مجلس ختم ہو جائے, یا پھر نماز کے بعد 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کا گیپ دے کر کہ بھئی اول وقت سب نماز پڑھ لیں, اس کے بعد پھر مجلس کو رکھا جائے. تو اثر پذیری کے لیے یہ چیز جو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا عزیزان یہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی, تو اس میں ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ, کہ گواہی دیتا ہوں میں کیا, کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے, وہ امام حسین کے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں انہی کی مجلس اگر میں اور آپ کر رہے ہیں, تو اگر نماز کے اور مجلس کے وقت کو آپس میں کلیش کر رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو نماز کے اوقات کا خاص طور پر ہم نے خیال رکھنا عزیزان. خوب, اس کے بعد پھر جو موضوع ہے یہ ہو گئی کون سی چیزیں کہ جو اثر پذیری کے لیے اقدامات ہمارے ہیں. 3 چیزیں میں نے بیان کی کہ معنوی اثرات کے لیے, اور 7 چیزیں وہ بیان کی کہ جو ظاہری اثر انگیزی تھی ہماری اور آپ کی. اب خوب, آپ نے جب مجلس اپنی تیار کرنی ہے, آپ نے اپنے مختلف ظاہر ہے, کبھی آپ عشرے کی مجلس پڑھ رہی ہوتی ہیں, کبھی آپ سالانہ مجلس پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں مضامین کیسے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ مضامین کے حوالے سے بہت اہم ہماری گفتگو ہوتی ہے. ہمارے پاس جب ایام اعضاء شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑے فون آ رہے ہوتے ہیں ذاکرات کے کہ غور مضامین بتا دیجئے کہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے, عنوان کیا رکھنا چاہیے, ٹاپک کیا رکھنا چاہیے. دیکھیں ٹاپک ہم موضوع جو بھی رکھیں مجلس کا, لیکن ایک بات کا آپ کے ذہن میں خیال رہے کہ اس موضوع کے اندر زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ضرور ہو. کہ اس موضوع کے اندر جو ہے وہ زمانے کے امام کا ذکر کیوں ہو, کیونکہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا ایک حدیث سنائی نا اللہ کے رسول کی, کہ آپ نے شعور بیدار کرنا لوگوں کے اندر, آپ نے معرفت لوگوں کے اندر پیدا کرنی ہے کہ امام کی معرفت کو حاصل کریں. تو ہر مجلس کے اندر کچھ نہ کچھ ذکر تھوڑا بہت آپ نے کس کا, زمانے کے امام کا ضرور کرنا ہے. اب لو وہ آپ پورا کا پورا موضوع ہی کبھی کبھار بنائیں, جیسے آپ بنانا چاہتی ہیں موضوع, تو آپ زمانے کے امام کی جو منتظرین کی خصوصیات ہیں, یعنی کیا ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور وہ آپ لوگوں کے لیے ایک سمجھیں زمینہ بھی ہو جائے گا. آپ لوگ اس ٹاپک کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کے لیے مضامین اور ٹاپک تیار کرنے میں آسانی ہوگی. ٹاپک کیا ہے, زمانہ غیبت میں روش شیعان, ٹھیک ہے, سب لکھ لیجئے. اور اس کو آپ لوگوں نے اس ٹاپک پر آپ نے کتابیں آپ کے پاس مدرسۃ القائم کی پوسٹ پہ آپ کو موجود ہیں, آپ کو مل جائیں گی. ساری کتابوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ زمانے کے امام سے ریلیٹ کون کون سی بکس ہیں, ان سے آپ نکالیے زمانہ غیبت میں روش شیعان, ٹھیک ہے, یعنی شیعوں کی روش کیسی ہونی چاہیے زمانہ غیبت میں. یہ تو ایک ٹاپک ہو گیا. ٹاپک آپ کوئی بھی رکھیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹاپک کے حوالے سے جب ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ واسٹ موضوع ہے, بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ جس پر ہم کام کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان موضوعات پر ہم کام کب سے شروع کریں. بھئی محرم شروع ہونے والا ہے, اب میں نے کوئی ٹاپک لینا ہے, عشرہ فلاں نے مجھے دیا ہوا ہے, فلاں نے مجھے دیا ہوا ہے, سالانہ مجلس فلاں کی مجھے پڑھنی ہے, اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہونے والے عشرے ہیں ان کی مجلس مجھے پڑھنی ہے. اب مجھے جو تیار کرنا ہے وہ کب سے تیاری شروع کرنی ہے. آیا ابھی محرم ختم ہو میں شروع کر دوں, یا میں رمضان سے شروع کروں, یا میں ذی الحج سے شروع کروں, یا صبح مجلس سے رات میں تیاری شروع کروں. محرم ختم ہوتے ہی جو بہت زیادہ زیرک ہوگا, بہت زیادہ سوچنے والا ہوگا, وہ محرم کے ختم ہوتے ہی تیاری شروع کر دے گا. کس طرح شروع کر دے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں, آپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھیں بیٹھ کر پورا, لیکن آپ مطالعہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر آپ شروع کر دیجئے اپنا.
اور اگر کوئی ٹاپک سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ گفتگو کیجئے, آپ اس کے حوالے سے آپ نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیجئے. خوب, یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ٹاپک بناتے ہوئے, ابھی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا, میں نے یہ کہا کہ آپ زمانے کے امام کے حوالے سے آپ کیجئے. خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے, بہترین خطبہ. آپ اس خطبے کے, اب دیکھیں بخدا واقعاً میں بی بی کے جب جملوں کو پڑھتی ہوں تو ایک جملہ بی بی کا بڑا بہترین, ما رایت الا جمیلہ, بہترین جملہ بی بی کا. آپ اس کا نعم البدل پوری دنیا میں چاہے کہیں آپ تلاش نہیں کر سکتے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے کربلا میں اچھائیوں کے علاوہ, خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو کہہ رہی ہے کربلا میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ 71 لاشیں سامنے دیکھیں, پھر اپنے بھائی کا لاشا سامنے دیکھا. بی بی کیا مقام, کیا منزلت بی بی کی, کہ بی بی یہ ارشاد فرمانی کہ میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. خوبصورتی کیا تھی آپ دیکھیں کہ میں آغا رفیعی کی کتاب پڑھ رہی تھی, ان کی سخنرانی پڑھ رہی تھی, اس میں نے جملہ پڑھا کہ کربلا کی خوبصورتی دراصل تھی ہی کیا. دیکھیں کربلا میں خوبصورتی قدم قدم پر بکھری ہوئی ہے. جب شہداء جا رہے ہیں, رجس پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے تم کے رجس آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں, کس طرح جذبہ ان کے اندر نظر آتا ہے اپنے زمانے کے امام پر اپنی جان کو فدا کر دینے کا. یہ خوبصورتی کا حصہ. آپ دیکھیں شب عاشور ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے پر تیار. مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ ہلال کی مثال سامنے ہے کہ جب امام چلے ہیں تو کیا ہوا, ہلال پیچھے پیچھے امام کے چلیں. شب عاشور کا ہلال آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا کہا امام نے, یہ جو ہے وہ ہلال آپ میرے پیچھے کیوں؟ نے کہا مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ویرانے میں جا رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچاتے. اللہ اکبر. یعنی جذبہ آپ دیکھیں, یہ خوبصورتی کربلا کی ہے. آج میرا اور آپ کا جذبہ اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسا ہے کیا؟ کیا میں اور آپ ایسے جان فدا کرنے کے لیے تیار؟ پھر اس کے بعد ایک چیز آپ اور دیکھیے کہ کربلا معلیٰ میں ماؤں کا کردار کتنا بہترین. یعنی وہ مائیں جو شب عاشور خیموں کے اندر چراغ جلا کر آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو یہ ہر ماہ سمجھا رہی تھی کہ بیٹا کل زمانے کے امام پر اپنی جان کو فدا کرنا ہے. تو میں اور آپ ایک جملہ صرف اگر یہ ذہن میں رکھیں نا, فرش پر بیٹھتے ہوئے یا منبر پر بیٹھتے ہوئے, کہ ہمیں اس ماں جیسا بننا ہے جو علی اکبر کی ماں تھی, جو تمام رات چراغ جلا کر اپنے جوان کے چہرے کو دیکھا اور صرف ایک جملہ, بیٹا کل سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام پر تم نے جان کو فدا کرنا. ہم نے اور آپ نے وہ جذبہ اپنے اندر رکھنا ہے کہ جو زینب کبریٰ کا جذبہ تھا. بی بی زینب کا جذبہ کیا تھا؟ آپ نے اونو محمد کو کہا کہ کل سب سے پہلے تم نے اپنی جان فدا کرنی ہے زمانے کے امام پر. پھر وہ جذبہ آپ دیکھیں کہ جو بی بی ام فروا کا نظر آتا ہے, کیا کہا قاسم کہ جو ہے وہ کیا کہا کہ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم تاخیر کر دو, سب سے پہلے زمانے کے امام پر اپنی جان کو فدا. کوئی ماں ایسی ملے گی آپ کو؟ آج میں نے اور آپ نے ایسی مائیں ممبر کے ذریعے سے عزیزان تیار کرنی. آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ ہر ماں تیار ہو. جذبہ کیا ہو کہ ایک وہ ماں کہ جس کا کمسن شہزادہ ہے, ابھی وہ جھولا ہلا رہی ہیں, اور کیا جملے تاریخ میں ان کے لکھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کل سب مائیں اپنے اپنوں کو بھیج رہی ہیں, بیٹا تم تو چل کر نہیں جا سکتے, لیکن میری بھی خواہش ہے کہ اپنے زمانے کے امام پر. اور واقعاً خدا نے اس خلوص کو بی بی کے اتنا قبول کیا کہ شہزادہ علی